अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 80। शादी, एक जहर खुर्दा मकालमा। मैं 27 बरस की होने वाली हूँ। उम्र की इस दहलीज पर आकर एक औरत को सबसे ज्यादा जो सवाल सुनने को मिलता है वो यही है, अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। ये सवाल किसी तारुफ का पहला जुमला बन जाता है। खानदान के हर इज्तिमा की गूंज, हर मुलाकात की परछाई, जैसे किसी औरत की जिंदगी का हासिल यही हो कि वो एक दिन किसी के नाम मंसूब कर दी जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या वाकई शादी एक वक्त के तयन के साथ पैदा होने वाला रिश्ता है? क्या ये घड़ी की सुइयों का मोहताज है? हमारी माशरत में शादी को मुक़द्दस इदारा माना जाता है, और ये सच है कि ये रिश्ता इंसान की ज़िंदगी को संभालता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमने इसे इतना भारी बोझ बना दिया है कि औरत की अपनी ज़ात, उसके ख्वाब, उसकी पहचान, सब पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं। एक लड़की की उम्र जैसे ही 20 के हिंसे को छूती है, रिश्तों की तजवीज़ें आने लगती हैं। 20 से 25 तक ना हो तो ख़ानदान की पेशानियों पर बल पड़ने लगते हैं, और अगर 30 के करीब पहुंच जाए तो गोया वो खतरे की लकीर पर खड़ी है। लेकिन क्या शादी का फैसला सिर्फ उम्र के हिसाब से होना चाहिए? क्या एक लड़की के ख्वाब, उसके कैरियर, उसकी जहनी पुख्तगी, उसके जख्म भरने का वक्त कोई माना नहीं रखते? कभी हम रिश्ते खुद नहीं ठुकराते, हालात ठुकरा देते हैं। कभी सामने वाला साथ देने का दावा करता है मगर वक्त आने पर हाथ छोड़ देता है। कभी एक रिश्ता अपने अंदर इतनी तलखी घोल देता है कि अगला कदम उठाने के लिए इंसान को सालों दरकार होते हैं। ये सब हकाइक हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उनसे गुजरते हैं, लेकिन माशरा ये नहीं देखता कि एक इंसान क्यों तैयार नहीं था या क्यों उसने इनकार किया। वो सिर्फ एक ही जुमला दोहराता है, अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो जहर है जो एक नाकाम ताल्लुक या किसी धोखे से हमारे अंदर सरायत कर जाता है। कभी ये जहर एक टूटे रिश्ते की शक्ल में होता है, कभी किसी ट्रॉमा की सूरत, कभी किसी ऐसे धोखे में जो इंसान की अपनी शनाख्त को ही निगल लेता है। ऐसे वक्त में किसी औरत को मजीद दबाव में धकेलना गोया उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। हम भूल जाते हैं कि वक्त हर इंसान का सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन हमारे माशरे में सब्र कम और फैसले ज्यादा बांटे जाते हैं। जहर खूरदा परी में आज एक और मौजू का इजाफा हो चुका था, और आज फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से फिसल रही थीं। मेरा सवाल ये है, क्या लड़की पहले अपनी पहचान नहीं बना सकती? क्या वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हक नहीं रखती? क्या वो अपनी सलाहियतों से दुनिया में जगह नहीं बना सकती ताकि जब वो किसी का हाथ थामे तो एतमाद के साथ थामे, कमजोरी के साथ नहीं? हम क्यों भूल जाते हैं कि शादी एक साथ चलने का रिश्ता है, सहारा देने का ताल्लुक है। अगर औरत खुद अपनी बुनियाद को मजबूत ना कर सके तो वो किसी का सहारा कैसे बनेगी? औरत को ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर जिए। अगर वो चाहे तो 20 बरस में शादी करे, अगर चाहे तो 30 बरस के बाद करे, अगर वो चाहे तो कभी ना करे। ये फैसला उसके हाथ में होना चाहिए, माशरे के नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा माशरा औरत को अपनी ज़ात के बजाय एक बोझ समझता है, जैसे वो सिर्फ किसी और के घर की जीनत बनने के लिए पैदा हुई हो। शादी जिंदगी का एक जुजू है, लेकिन ये जिंदगी का हासिल नहीं। ये एक सफ़र है, लेकिन ये मंजिल नहीं। औरत की पहचान उसके रिश्ते से नहीं, उसकी ज़ात से होनी चाहिए। मैं 27 बरस की हूँ। शायद कल सब पूछें, अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? और मैं हंस कर कहूँगी, क्योंकि मैं अभी तक अपनी पहचान बना रही हूँ। क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थामूंगी तो ये जानकर थामूंगी कि मैंने खुद को झुटलाया नहीं, बल्कि एक इंसान को अपनाया है। मैं ये जानकर थामूंगी कि अब मैं मुखलिस हूँ। मैं ये जानकर थामूंगी कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या आप तैयार हैं?
پیلس کی اونچی محرابوں والے لاؤنج میں خاموشی اپنی پوری رانائی سے قائم تھی۔ باہر برف مسلسل برس رہی تھی اور کھڑکیوں کے پار سفید گالوں کی تہ زمین پر بچھتی گئی۔ درختوں کی اریاں شاخیں بوجھ کے نیچے جھک کر ایک بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ اندر بھاری آتش دان میں آگ جل رہی تھی جس کی سنہری روشنی سرمئی اور بھوری دیواروں پر لرزتے سائے ڈال رہی تھی۔ اس سکوت میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اخبار کے اوراق پلٹنے کی۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز بیٹھے تھے۔ سیاہ بالوں کے بیچ چمکتی ہوئی پیشانی اور آنکھوں پر ٹکی اینک کے پیچھے ایک سکون بھری سنجیدگی تھی۔ ان کی انگلیاں پرسکون انداز میں اخبار کے صفحے پلٹ رہی تھیں، جیسے دنیا میں کوئی طوفان اٹھا ہی نہ ہو۔ لیکن سیڑھیوں کے کنارے پر قدموں کی آہٹ نے ماحول کی فضا بدل دی۔ جارج نیچے اتر رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے کندھے مزید جھک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مردنی چھائی تھی جیسے وہ ایک لمحے میں برسوں کا سفر طے کر آیا ہو۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹ خشک اور نگاہوں میں خوف اور تھکن کی ملی جلی جھلک۔ وہ نیچے پہنچ کر رک گیا۔ سامنے مسٹر جوزف کو دیکھا، ابھی بھی اخبار میں گم، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ لمحہ بھر کو وہ بچپن میں لوٹ گیا، جب کوئی غلطی کرنے پر باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے۔ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے دیوار پر ٹنگی ان کی وہ ڈریکولا جیسی تصویر اپنی ہیبت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر آخر کار اس نے لب کھولے۔ ڈیڈ، اس کی آواز بھاری تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مسٹر جوزف نے اخبار کے کونے کو ہلکا سا موڑا مگر نظریں نہ اٹھائیں۔ سن رہا ہوں۔ جارج نے گہری سانس کھینچی۔ آپ نے دیکھا نا جو کچھ ہو رہا ہے، ویڈیو، خبریں، لوگوں کی باتیں، پورا میڈیا میرے خلاف ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے، نہ غصہ کریں گے نہ سوال؟ مسٹر جوزف نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر صفحہ پلٹا۔ غصہ؟ ان کی آواز پرسکون مگر گہری تھی۔ غصہ تو اس پر آتا ہے جس سے توقع نہ ہو اور وہ دھوکہ دے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ لڑنا سکھایا ہے جارج۔ حالات چاہے جتنے بھی کڑے ہوں، ایک جوزف کبھی جھکتا نہیں۔ مجھے یقین ہے تم اسے ہینڈل کر لوگے۔ یہ سن کر جارج پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، ایک بار پھر اسے بزدل کہیں گے، مگر نہیں، آج انہیں یقین تھا وہ ہینڈل کر لے گا۔ اگر ڈیڈ، میری وجہ سے آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پورا معاشرہ آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے کہ آپ نے مجھے قابو میں نہیں رکھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ اب مسٹر جوزف نے پہلی بار اخبار طے کیا اور میز پر رکھ دیا۔ ان کی گہری آنکھیں سیدھا جارج کے اندر تک اتر گئیں۔ شرمندگی انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر احساس غلطی اسے مضبوط بناتا ہے۔ ہاں، تم نے غلطی کی ہے۔ ایک لمحے کی کمزوری تھی، مگر کمزوری کو کمزوری تبھی کہا جاتا ہے جب اسے تسلیم کیا جائے۔ باقی دنیا کے لیے وہ جرم ہے۔ جارج نے سر جھکا لیا، جیسے ہر لفظ اس کی ہڈیوں میں چپ گیا ہو۔ میں جانتا ہوں، اور اس کا بوجھ میں زندگی بھر اٹھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مسٹر جوزف کی آواز میں سختی آ گئی۔ بوجھ اٹھانا کافی نہیں جارج، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس بوجھ کے نیچے دبنے کے بجائے اس سے اوپر اٹھ سکتے ہو۔ تمہاری وجہ سے آج میرا نام، میرا وقار داؤ پر ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ انگلیاں تم خود جھکاؤ گے، اور میں نے تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ آگ کے شعلے بھڑکے اور روشنی جارج کے جھکے ہوئے چہرے پر لہر سی ڈال گئی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا کرب تھا، مگر ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی جنم لے رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، میں کوشش کروں گا ڈیڈ، میں سب ٹھیک کروں گا۔ مسٹر جوزف کرسی کی پشت پر سیدھے ہو گئے۔ کوشش نہیں، یقین چاہیے۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں اگر تم گرے تو پھر جوزف نام کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ جارج نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر طاقت بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، مگر اس نے پلکیں جھپکا کر چھپا لی۔ جی ڈیڈ۔ وہ دھیرے دھیرے مڑنے لگا۔
قدم جیسے بھاری پتھروں میں ڈھلے ہوں۔ لیکن کچھ دور ہی چلا تھا کہ مسٹر جوزف کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار پہلے سے کہیں نرم، کہیں زیادہ بات کی سی۔ جارج! وہ رکا، پلٹا۔ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں ایک انکہی ملال کی چمک تھی۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، لیکن اگر تم یہ سب ٹھیک نہ کر پائے تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ یہ سنتے ہی جارج منہ بھینچے ہنس دیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ پوری زندگی اس نے یہی تو سننا چاہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ایک روایتی باپ نہیں تھا، وہ کبھی اپنی محبت کا اظہار برملا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نظر رکھتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے لب بھینچے، مسکراہٹ اور آنسو روکتے کہا۔ بھاری اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چند منٹ کی خاموشی چھا گئی اور پھر مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، خود کو وہ سزا مت دینا جو میری ہے۔ ان کے الفاظ پر جارج الجھ گیا۔ جینی! جینی کا نام سنتے ہی جارج کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم جانتے ہو میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا، مگر ایک سچی محبت کو تھام نہ سکا۔ وہ میری سزا ہے، تم اسے اپنے حصے کی سزا مت بناؤ۔ تم ایک اچھے پارٹنر کے حقدار ہو، اور اگر تم نے اس موقع کو ضائع کیا تو یاد رکھنا یہ زخم زندگی بھر نہیں بھریں گے۔ جارج کا دل زور سے دھڑکا اور سینے میں ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی مناظر گھومنے لگے۔ جینی کی وہ ہنسی، وہ سوال بھری نظریں، وہ نرمی جو اس کے اندر کی سختیوں کو توڑ دیتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ جی ڈیڈ۔ لاؤنج میں پھر سکوت پھیل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم بھلے ہی لڑکھڑا رہے تھے مگر دل میں ایک نیا عزم جنم لے چکا تھا۔ مسٹر جوزف کرسی پر بیٹھے دیر تک جلتی آگ کو دیکھتے رہے۔ آگ کے شعلے جیسے ان کی آنکھوں کی تھکن ان کے دکھ اور ان کے فخر کو ایک ساتھ منعکس کر رہے تھے۔ باہر برف مسلسل گر رہی تھی، مگر اندر اس لمحے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ کہی گئی باتیں آنے والے وقت کی بنیاد بنتی گئیں۔ جوزف پیٹرسن، وہ شخص جس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گنوایا۔ کانفرنس ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ ہر نیوز چینل کی وین باہر کھڑی تھی، اندر ہر طرف کیمروں کا جنگل، رپورٹرز کی چیئرز پر بے چینی، اور ہر ایک کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال۔ لیزا نے آخر کار جارج جوزف پر الزام لگا ہی دیا، اب وہ سب کچھ کھل کر بتائے گی یا نہیں؟ اسٹیج پر درمیان میں رکھی کرسی پر لیزا بیٹھی تھی، اونی اوور کوٹ اور چہرے پر بناوٹی تھکن۔ یہ پریس کانفرنس ایک آخری وار تھا جو اس نے میڈیا کے اصرار پر رکھی تھی۔ وہ بار بار ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی، پھر پانی کا گلاس اٹھاتی جیسے ہر گھونٹ اس کی ٹوٹی ہمت کو سہارا دے رہا ہو۔ اس کے سامنے اسٹیج پر کئی مائک رکھے تھے۔ پہلا رپورٹر مائک بڑھا کر بولا، مس لیزا، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جارج جوزف نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں حقیقت جاننے دیں، آخر اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ لیزا نے ایک لمبی آہ بھری، جیسے دل کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری ہے۔ اس نے مجھے خواب دکھائے، سہارا دیا، اور پھر جب میں اس پر انحصار کرنے لگی، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیمروں کے فلیش تیزی سے جلنے لگے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رومانوی تعلق میں تھا؟ لیزا نے نظریں جھکا کر مصنوعی لرزتی آواز میں جواب دیا، ویڈیو تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ میں اتنا کہوں گی کہ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوں، لیکن پھر جب اس کی تنہائیاں مٹ گئیں وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ ہال میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں، کچھ لوگ نوٹس بنا رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے دے رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سادہ پینٹ شرٹ، کوٹ، گردن کے گرد اسکارف اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ وہ بھیڑ میں گھل مل گئی اور ایک جانب آ کر بیٹھ گئی۔ لیزا نے سانس بھری اور اگلا جملہ پھینکا، جارج جوزف نے میرا وقت، میرا اعتبار سب ضائع کیا۔ اس نے میرا دل توڑا۔
اور مجھے اس مقام پر لایا کہ میں دنیا کے سامنے روتی پھر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں ایک باورچن کی بیٹی ہوں صرف اس لیے؟ ہمارے ہاتھ کا بنا کھانا تو کھا سکتے ہیں یہ جوزف، مگر ہم سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اسی لمحے ایک پرسکون مگر مضبوط آواز گونجی۔ کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ کیا تمہاری ماں تمہارے اس ڈرامے پر ناخوش نہیں ہے؟ سب کی گردنیں مڑ گئیں۔ لیزا چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ میڈیا سے تو نہیں لگ رہی تھی۔ جی، آپ کون ہیں؟ پہلی سی گھبراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اس کی ماں صوفی تو اس سب کے خلاف تھی اور ابھی تک میڈیا سے دور تھی، پھر اسے کیسے پتا چلا؟ جینی نے آہستگی سے چشمہ اتار کر بالوں میں جما لیا۔ میں صرف ایک سوال کرنے والی ہوں۔ تم کہہ رہی ہو کہ جارج نے تمہیں استعمال کیا، لیکن ویڈیوز تو تم نے بنائیں، اور یقیناً اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور قابل اعتراض ویڈیوز بھی ہوں گی، کچھ اور لمحوں کو آپ نے قید کیا ہوگا۔ تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اور آپ نے ابھی تک جارج کے خلاف کیس فائل کیوں نہیں کیا؟ لیزا کے چہرے پر ایک لمحے کو پسینہ جھلکا، پھر وہ سنبھل گئی۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، لیکن وہ اپنی محبت سے مکر گیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی خط، کوئی ریکارڈ، کوئی گواہی؟ اس ویڈیو کے علاوہ کوئی اور ثبوت؟ کیمرے کی فلیش لائٹس کبھی جینی تو کبھی لیزا پر پڑنے لگیں۔ ہال میں سرگوشیاں گونج اٹھیں۔ میں ثبوت نہیں ڈھونڈتی، میں رشتے ڈھونڈتی ہوں، اور اس نے رشتہ توڑا ہے۔ اس نے میرا استعمال کیا ہے۔ کیا یہ ویڈیو کافی نہیں؟ وہ دبا دبا سا غرائی۔ میڈیا کی ہلچل بڑھ گئی۔ کچھ رپورٹرز نے لیزا سے تیز سوال داغے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شادی کے وعدے کر چکا تھا؟ وہ کمیٹڈ تھا آپ سے، اور آپ نے اس سب کے پیسے نہیں لیے اس سے؟ لیزا نے سانس پھلا کر جواب دیا، ہاں بالکل، وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ انکار کر رہا ہے۔ تبھی جینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ گھبرا گئی۔ جس شخص پر تم الزام لگا رہی ہو اس نے آج تک اپنی محبت کو نظر بھر کر دیکھا نہیں۔ وہ وعدے کرنے والا آدمی ہے ہی نہیں۔ جینی نے اپنا مفلر ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہو گیا جبکہ لیزا کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ یقیناً تم ایسا ہی کہو گی کیونکہ جارج تمہارا ڈائریکٹر ہے۔ تم دونوں کے درمیان تعلق ضرور ہے، اس لیے تم اسے بچا رہی ہو۔ شاید تمہیں بھی اس سے فائدہ ہوا ہو، اسی لیے آج یہاں آ کر تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہارا اس سے افیئر چل رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ ہال میں ایک شور مچ گیا۔ رپورٹرز نے کیمروں کو جینی پر گھما دیا۔ یہ سنتے ہی جینی کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لیزا کے گال پر رسید کیا۔ آواز ہال میں گونجی اور سب کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ کافی ہو گیا لیزا۔ جس شخص پر تم انگلی اٹھا رہی ہو وہ ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو عزت دی۔ تم اسے جھوٹے الزام سے بدنام نہیں کر سکتی۔ لیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ بناوٹی نہیں لگ رہے تھے بلکہ غصے اور شکست کے ملے جلے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور پوری قوت سے چلائی، اگر جارج مجھ سے شادی نہیں کرتا تو وہ مجھے ہر جانا دے، میرے وقت کا، میری عزت کا، میری قربانیوں کا، ورنہ میں عدالت جاؤں گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ یہ سنتے ہی رپورٹرز نے شور مچایا۔ کیا واقعی یہ بلیک میلنگ نہیں؟ کیا یہ ایک ڈیمانڈ ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے، صحافت کے سامنے ایک جھوٹ کا کھیل، اور میں گواہ ہوں کہ جارج جوزف نے کبھی کسی عورت کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا۔ جواب جینی کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اب اسٹیج پر کھڑی تھی۔ میڈیا کو اگلے کئی ہفتوں کی مرچ مسالے کی خبر مل چکی تھی۔ ایک ایکٹریس نے سرے عام ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہال میں شور گونجا۔ رپورٹرز اپنی اپنی لائنیں ٹائپ کرنے لگے۔ کچھ لیزا کی شکل دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے وہ سچائی بھانپ چکے ہوں۔ سب کو جینی کی طرف متوجہ دیکھ کر
لیزا نے کرسی کے بازو تھامے اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ ایک کم عمر بے وقوف لڑکی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب چاہتے ہو کہ میری آواز دب جائے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ آواز ہمیشہ سچ کی گونجتی ہے لیزا، جھوٹ شور مچا سکتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہال میں ایک بار پھر کیمروں کی روشنیوں کا طوفان اٹھا اور لیزا، وہ ایک لمحے کو سب کی نظروں کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا، مگر خود پر ضبط کرتی ہال کے پچھلے دروازے کی جانب بھاگی۔ اس کا یہ ڈرامہ جینی رابرٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا، مگر وہ ہار نہیں مانے گی۔ جبکہ جینی نے ایک تائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے سیاہ چشمہ نیلی آنکھوں پر جما لیا اور سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ رپورٹرز کا سیلاب کیمرے اور مائک اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ کانفرنس، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کی وسیع و عریض عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ باہر میڈیا کی گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ کیمرے اور مائک ہاتھوں میں تھامے رپورٹر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے جنون میں تھے۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی کے کڑے حصار میں لمبا سا ہال جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہر سیٹ پر کوئی نہ کوئی رپورٹر، فوٹوگرافر اور بلاگر موجود تھا۔ اسٹیج پر بڑی سی میز رکھی تھی جس کے پیچھے مائک سٹینڈ نصب تھے۔ ایک طرف اسٹار لائٹ کا لوگو جھلک رہا تھا اور پیچھے سفید پردے پر روشنی کا گہرا عکس پڑ رہا تھا۔ ہال میں ایک عجیب سا شور تھا۔ لوگ بے چین تھے۔ سب کو انتظار تھا کہ آخر جارج جوزف کیا کہے گا، وہ کیا بیان دے گا، وہ اپنی صفائی میں کیا کہے گا۔ اسی شور میں اچانک سیکیورٹی کے چند اہلکار حرکت میں آئے۔ دروازہ کھلا اور جارج اندر داخل ہوا، کالے سوٹ میں، سفید شرٹ اور ٹائی کے ساتھ۔ اس کا سراپا سنجیدگی اور تھکن کا مجموعہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے، قدموں میں بوجھ، مگر چہرے پر ایک ایسی ضد جو شاید اندر کے خوف پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسسٹنٹ فائل سنبھالے چل رہا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر جارج نے کرسی سنبھالی۔ روشنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہال میں کیمروں کے فلیش وقفے وقفے سے دمکتے رہے۔ سامنے کہیں ہجوم میں آخری قطاروں پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اسکارف اور سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ پرسکون بیٹھے سب دیکھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد جارج مائک کی طرف جھک کر گویا ہوا۔ اس کی آواز بھاری مگر صاف تھی۔ کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سب یہ سنیں۔ اس کے اشارے پر اسسٹنٹ نے ریکارڈنگ چلائی۔ لمحہ بھر بعد ہال میں لیزا کی آواز گونجنے لگی۔ تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہیں تمہارے پاس۔ نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے۔ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تمہارا نام، تمہارا کیریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا۔ اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کی دھمکیاں، اس کی بلیک میلنگ کے جملے، وہ سب جو خفیہ طور پر ریکارڈ کیے گئے تھے اب سب کے سامنے تھے۔ ہال میں ایک شور اٹھا۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ رپورٹروں نے جلدی سے نوٹس لکھے جبکہ جارج نے سانس کھینچی اور مائک کے قریب ہوا۔ میں جارج جوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک کا بیٹا، لیکن آج میں یہاں صرف جارج کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، کیونکہ اس سارے معاملے سے میرے ڈیڈ کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو انگلی مجھ پر اٹھنی چاہیے، ان پر نہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، صرف کیمروں کے کلکس اور روشنیوں کی چمک باقی رہ گئی۔ یہ اسکینڈل اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا، لیکن میں یہاں صفائی دینے نہیں آیا، میں یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، ہاتھوں کی پشت پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک بار، اور میرا مقصد کبھی کسی کو استعمال کرنا نہیں تھا۔ اس لمحے میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرمندگی،
آواز میں گھٹن ابھری۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکا کر ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور میں اس کا ہرجانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے سر جھکا کر جینا پڑے۔ میں نے کسی کی تصدیق نہیں کی، کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ میں کسی کا گناہ گار نہیں، سوائے ایک شخص کے۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے، چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ سامنے کی صف میں بیٹھے کئی رپورٹرز نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہال میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ وہ شخص میرا بھائی ہے، ولیم جوزف کے نام لیتے ہی اس کے اندر کا بند دروازہ کھل گیا۔ ولیم کے چہرے کی جھلک آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ وہ تہخانے کے لمحے، وہ زنجیریں، وہ صدا، سب ایک ہی پل میں لوٹ آئے۔ وہ مناظر ولیم کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہانٹ کرتے تھے۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ میں دنیا میں اگر کسی کا اصل گناہ گار ہوں تو وہ صرف میرا بھائی ہے، اور آج میں پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اسٹیج کی تمام روشنی مدھم ہو گئی ہو اور صرف اس کے چہرے پر ایک تیز کرن پڑ رہی ہو۔ ولیم، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری پہچان چھیننے کی کوشش کی، تمہیں وہ بنانا چاہا جو تم کبھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا، مگر پھر بھی آج میں کہتا ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی، گلا رند گیا، آنکھیں میچ لیں اور دل پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ کیمروں کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے ولیم وہاں کھڑا ہو، جیسے وہ اس کے اندر کی سسکیاں سن سکتا ہو۔ ہال میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا۔ رپورٹرز کے ہاتھ رکے رہے، سب لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ آخری قطار میں بیٹھی لڑکی کے لب تھر تھرائے۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گونج ابھری، جبکہ جارج کے چہرے پر آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بمشکل ضبط قائم کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اگر ولیم نے دل کے کسی کونے میں مجھے معاف کر دیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سینے کے مقام پر شدید جلن تھی، جبکہ ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ فلیش لائٹس ایک بار پھر چمکیں۔ سوالوں کی بارش شروع ہوئی، لیکن جارج کے کانوں میں صرف اپنی آواز گونج رہی تھی۔ آئی ایم سوری ولیم۔ ہال کا ماحول ایک لمحے کو جیسے عدالتی کٹہرے میں بدل گیا تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ لی تھی، اور یہ معافی شاید آنے والے وقت کے بہت سے فیصلوں کی بنیاد بننے والی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے اس پار چمکتی روشنیوں کے باوجود پچھلی قطار ایک ایسی جگہ تھی جہاں چہروں کی پہچان ماضی کے آئینوں کی طرح دھندلاتی جاتی تھی۔ مگر آج نہیں، آج جارج کے لیے سب کچھ واضح تھا۔ اس کی نظریں جیسے خالی کرسی پر ٹھہر گئیں، اور پھر وہ چہرہ ابھرا جسے وہ برسوں سے اپنے ذہن میں لے کر چل رہا تھا۔ وہ چہرہ، وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ لڑکی جسے اس نے رلایا تھا، وہی تھی جو اب تک اس کے گلٹ کا سب سے بڑا عکس بنی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی جارج کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ وہ اب تک اپنے گناہ، اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہی بوجھ تھا جس کے باعث وہ جینی سے بھی بار بار بھاگتا رہا۔ اسے چاہنے کے باوجود وہ اس سے نظریں چرا لیتا، اس کی مسکراہٹ سے بھی ڈرتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس محبت کا اہل نہیں۔ لیکن آج وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آج وہ اپنے خوف کو گلٹ سے نکال پھینکے گا۔ ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ آخری قطار میں بیٹھی اس لڑکی کا دل بوجھل تھا۔ وہ اٹھی اور پلٹی۔ وہ جانا چاہتی تھی، جیسے خود کو اس منظر سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی، اور تبھی مائک میں ایک آواز گونجی۔ اس کا نام لیا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو جینی؟
وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رکی، ساکت ہو گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی ڈائریکٹر کے احکامات دیتی تھی، سخت، پروفیشنل، مگر آج اس میں ایک عجیب لرزش تھی، جیسے کسی نے سمندر کے اندر سے دل کی دھڑکن کھینچ کر اوپر رکھ دی ہو۔ جارج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظریں ایکٹنگ کے شوٹ سے ہٹ کر ایک انسان پر مرکوز تھیں، وہ جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ پہلی بار ولیم کے علاوہ کسی نے جارج کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ شاید یہی صحیح وقت ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ جینی کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جارج ماضی کے بوجھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا تنہا تھا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی کہانیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے جارج نے گہرا سانس لیا۔ اس کا لہجہ اب نرم مگر مضبوط تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں ایک مانسٹر ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ہال میں جیسے ہوا رک گئی۔ اس نے کہا تو تھا، مگر اس کے لہجے میں خود پر تنقید نہیں تھی، بلکہ اعتراف تھا، سچائی تھی، اور وہ سچائی جو دل کو چھو جائے۔ لیکن اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ تو میں انسان بن جاؤں گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کا دل جیسے کسی نے روک دیا۔ وہ اس لمحے کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سماعت میں سب کچھ جیسے دھیما ہو گیا۔ صرف یہ جملہ، صرف یہ آنکھیں، اور ان میں وہ دعا چھپی تھی جو کسی زندگی بھر کی اداکاری کے بعد پہلی بار سچی تھی۔ وہ اب بھی ساکت تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہاں وہ سب دیکھ لیا تھا جو الفاظ سے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پہلا قدم گلٹ پر رکھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں مانسٹر ہوں۔ دوسرا قدم یقین کا۔ مگر تمہارے سامنے کھڑا میں اپنی زندگی کا سب سے سچا انسان ہوں۔ تیسرا قدم مضبوط تھا۔ میں نے کئی کردار تراشے، مگر کبھی اپنے دل کا کردار نہیں لکھ سکا۔ چوتھا قدم اس کی جانب۔ تم وہ ایکٹریس ہو جس نے میری خاموشیوں کو بھی مکالمے دیے ہیں۔ پانچواں قدم اعتراف تھا۔ جینی، یہ خاموشیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں میری کہانی مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا، اور اب وہ اس کے قریب تھا۔ ہال کی روشنی صرف ان دونوں پر مرکوز تھی، باقی سب منظر جیسے سلو موشن میں جم گیا ہو۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ آخری قدم سوال تھا۔ وہ جھک گیا، جیسے ایک اداکار اپنے کردار کے آگے نہیں بلکہ اپنی حقیقت کے آگے جھکتا ہے۔ ہاں، تم نے میری فلم سائن نہیں کی، پر کیا تم مجھے ہمیشہ کے لیے سائن کرو گی؟ جینیفر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہال میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بالوں پر جما لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا، کانوں کے گرد لپیٹا مفلر ڈھیلا کیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ سب کہتے ہیں جوزف پیلس کے مکینوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں جوزف مطلبی ہیں۔ تم کیا ہو جارج جوزف؟ اس کے سوال پر جارج بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہاری ہاں کا منتظر کام سا انسان ہوں۔ وہ الوہی آنکھیں اسے آس سے دیکھتی رہیں۔ جینی نے بے ساختہ لب کترے، اور پھر کچھ دیر بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ لڑکی نے ہاں کہہ دی تھی۔ پریس کانفرنس بھاڑ میں گئی۔ ابھی میڈیا والے شور مچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں کے گوشے پونچھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہاں صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ جیسے ایک دستخط تھا، ایک سائن تھا جس نے ایک ڈائریکٹر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور آج وہ کردار توڑ کر ایک انسان بن کر سامنے کھڑا تھا۔ جارج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جیسے ایک ڈائریکٹر پہلی بار اپنے اسکرپٹ کے بغیر بول رہا ہو۔
جینی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یہ فلم نہیں بنا رہا تھا، یہ اس کا دل تھا، یہ کوئی کردار نہیں تھا، یہ وہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جینی اس کی زندگی کا حصہ بنے، نہ صرف ایکٹریس کی طرح بلکہ اس عورت کی طرح جو اسے سچ میں بدل سکتی تھی۔ ہال میں ان پر روشنی کی ایک کرن پڑی، جیسے کسی نے اس لمحے کو تصویر بنا دیا ہو۔ سب کچھ جیسے رک گیا ہو۔ جینی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پروپوزل تاریخ کا سب سے انوکھا پروپوزل تھا۔ ایک ڈائریکٹر اپنی ایکٹریس کو ہمیشہ کے لیے سائن کرنا چاہتا تھا، مگر نہ کسی فلم کے لیے، نہ کسی کردار کے لیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے، اور ایکٹریس نے ہاں کر دی تھی۔ یہ لمحہ جیسے خواب سا تھا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے، ایک اسٹیج پر، مگر پردے گر چکے تھے۔ اب نہ ڈائریکٹر تھا نہ ایکٹریس، صرف دو انسان تھے اور ایک وعدہ تھا جو لفظوں سے بڑا تھا۔ وقت نے پنکھ پھیلائے اور تیزی سے اڑا۔ دور، 7 سمندر پار، لاہور کی سرد شام میں وہ کمرہ ایک عجیب سکوت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، آفس نما اسٹوڈیو تھا۔ دیواروں کے ساتھ مختلف مشینیں رکھی تھیں، جدید اور پرانی ٹیکنالوجی کے بیچ کا امتزاج۔ کہیں ہیڈ فونز بکھرے تھے، کہیں کی بورڈ، کہیں کے ٹیپ ریکارڈرز، اور ایک کونے میں وہ چھوٹے چھوٹے مختلف آلے جو آوازوں کو قید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے کی نیم روشنی میں ایک میز کے سامنے وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف، بند گلے کی گہری سرمئی اونی شرٹ پہنے۔ اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھنسے تھے، جیسے وہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے سہارا تلاش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ، وہ نشان زدہ چہرہ، سنجیدہ تھا۔ سامنے دیوار گیر بڑی اسکرین روشن تھی۔ اسکرین پر جارج تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، لہجے میں لرزش، اور ہونٹوں پر وہ الفاظ جنہیں کہتے ہوئے شاید اس کی سانس رک رہی تھی۔ آئی ایم سوری ولیم۔ یہ سن کر اس کے اندر جیسے کوئی بند کمرہ کھل گیا۔ یادیں، اذیتیں، وہ راتیں جب اس نے تنہائی میں جارج کے ظلم سہے تھے، سب ایک دم سے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئیں۔ جارج معافی مانگ رہا تھا، مگر اس کی روح کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ معافی سے زخم بھر نہیں سکتے، مگر شروعات تو ہو سکتی ہے۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحہ بلمحہ نم ہو رہی تھیں، لب بھینچے ہوئے تھے، جیسے ضبط ٹوٹنے کے قریب ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی کہتا تھا کہ ہمارے اپنوں کی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے، مگر انہیں اپنی زندگی کے نقشے سے مٹا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جینے کے لیے ہی مقدر ہیں۔ وہ جانتا تھا، ایک سرد دیوار، ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک سرد دیوار تھی۔ شاید یہ کبھی نہ گرے، شاید پوری زندگی گزر جائے مگر یہ دیوار کبھی مکمل نہ گرے۔ مگر شروعات، ہاں شروعات کی جا سکتی ہے۔ اگر جارج نے ظلم تنہائی میں کیا تھا تو آج وہ معافی پوری دنیا کے سامنے مانگ رہا تھا۔ یہ کم نہیں تھا، یہ شاید ایک نئے سفر کی ابتدائی لکیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، نمی نے راستہ بنایا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے، گہری سانس لی اور اپنے آپ کو ضبط میں رکھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں اسکرین کے دوسرے کونے میں ٹھہر گئیں۔ وہاں جینی اور جارج کی تصویر نظر آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ میڈیا کو نئی خبر مل چکی تھی۔ لیزا پس منظر میں چلی گئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ جس میں تھکن بھی تھی، قبولیت بھی، اور تھوڑی سی خوشی بھی، جیسے کسی نے اس کے دل پر پڑی برف کی تہ پر ہلکی سی کرن ڈال دی ہو۔ کمرے میں سکوت ابھی باقی تھا کہ اچانک دیوار گیر اسکرین پر ایک نئی روشنی پھوٹی۔ نیل کالنگ، لائٹ ٹمٹمانے لگی۔ نیل اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اسکرین پر نیل کا نام نیل رنگ کی روشنی کے ساتھ جھلملاتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی اور موبائل ڈیسک پر رکھتے ہوئے ایئر بڈ اٹھا کر کان میں لگا لیا۔ ولیم، تم نے دیکھا وہ سب؟ نیل کی آواز میں ہلچل تھی، جیسے ابھی ابھی وہ منظر دیکھ کر اس کا سانس قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ وہ سامنے اسکرین پر حیرت زدہ لگ رہا تھا۔ ہاں دیکھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ جارج نے، اس کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی سی تھی، جیسے الفاظ کو ترتیب دینا مشکل ہو رہا ہو۔ جارج نے سب کے سامنے تم سے معافی مانگی،
تم تم کیسا محسوس کر رہے ہو ولیم؟ ولی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ دل پر بھاری پتھر سا رکھا ہوا تھا، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اس کے لیے خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ برسوں سے گلٹ میں جکڑا ہوا تھا، اور آج وہ آزاد ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نیل کی آواز میں خوشی کی بجلی دوڑ گئی۔ اور تم نے دیکھا؟ اپنے جارج نے جینی رابرٹ کو پروپوز کر دیا۔ او مائی گاڈ ولیم، وہ بھی سب کے سامنے! کیا سین تھا! اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے بولا، ہاں دیکھا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں ولیم، بہت زیادہ۔ ولی نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ دل میں کسک بھی تھی اور سکون بھی۔ میں بھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ایک پل کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے آغاز کی گواہی دیتی تھی۔ خیر، میں نے صرف یہ خوشی بانٹنے کے لیے کال نہیں کی۔ منحوس انسان، تمہاری وجہ سے میں اتنا بری طرح پھنسا ہوا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے میری فیونسی میرا ہاتھ چھوڑ دے گی۔ تم نے مجھے اتنا بزی کر دیا ہے کہ سانس لینے کا وقت بھی نہیں۔ یہ کام تم نے اپنے ذمے لیا تھا، اپنی مرضی سے۔ ہاں جانتا ہوں، اور آج میڈم سیلینا کے ساتھ میٹنگ ہے۔ پلیز جلدی جوائن کرنا، اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ جبکہ ولی نے گہری سانس بھری، جیسے اپنے جذبات کو پیچھے دھکیل کر پھر سے پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ شروع کرو۔ شکریہ، ورنہ میں اپنی انگیجمنٹ کی انگوٹھی واپس لینے کو تیار تھا۔ کال بند ہو گئی۔ نیل کی بیچارگی پر وہ بس دھیما سا مسکرا دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ اور پرعزم ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر ایک جانب رکھا اور انگلیوں کو ہلکی سی حرکت دی، جیسے ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر میٹنگ کا ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے گہری سانس لے کر انوائٹ اوپن کیا۔ کمرے کی فضا پھر بدلنے لگی تھی۔ اسکرین 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جانب میڈم سیلینا کا چہرہ ابھرا، دوسری جانب نیل کا۔ اسے دیکھتے ہی میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی چمک ابھری۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، جیسے ان کے سامنے اچانک کوئی بھولا ہوا خواب حقیقت کا روپ دھار کر آ گیا ہو۔ رسمی کلمات کے بعد میڈم سیلینا گویا ہوئیں۔ یقین نہیں ہوتا، یہ واقعی تم ہو ولیم۔ ان کی بھاری مگر نرم آواز میں صدیوں کی مسافت اور شفقت کی جھلک تھی۔ ولی نے لمحہ بھر کو نگاہ جھکائی، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، یہ میں ہی ہوں۔ جبکہ میڈم سیلینا کے ذہن میں وہ بچہ ابھر آیا جو کبھی چیختا تھا، راتوں کو سوتے میں کانپ اٹھتا تھا، جس کے ہاتھ کانپتے ہوئے کھڑکیوں پر عجیب و غریب اشکال بناتے تھے۔ وہ کاغذ جس پر اس نے زنجیروں میں جکڑے ایک دھندلے شخص کی اسکیچنگ کی تھی، آج بھی ان کے دراز میں محفوظ تھے۔ مجھے آج بھی تمہارے وہ خواب یاد ہیں ولیم، زنجیروں میں بندھا وہ سایہ، تمہاری کمزور سانسیں، وہ چیخیں جنہیں دوا بھی دبانے میں ناکام ہو جاتی تھی، اور تمہارے وہ اسکیچز میں نے آج تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن یہ بچہ خود اپنی زنجیریں توڑ دے گا۔ ولی کے لب تھر تھرا اٹھے۔ اس کی آنکھوں میں پرانی تصویریں جھلملائیں، مگر اس بار وہ کانپا نہیں۔ اس نے اپنی پشت سیدھی کی اور گہری سانس کے ساتھ خود پر قابو پایا۔ اور میں نے توڑ ڈالی۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں اب فخر کی روشنی جگمگا اٹھی۔ آج تم میرے سامنے ایک مختلف شخص بن کر کھڑے ہو۔ وہ بچہ جو کبھی خوف کا قیدی تھا، آج آزاد ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آزاد رہتے ہوئے دوسروں کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں، شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ جو تم کر رہے ہو وہ سب نہیں کر پاتے۔ وہ گہری سانس لیتے بولیں، آپ سے مل کر اچھا لگا میڈم سیلینا، آپ نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ ابھی فضا میں سنجیدگی کھلی ہوئی تھی کہ اچانک نیل کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس کی جذباتی باتیں سن کر اکتا چکا تھا۔ اٹس مائی ٹائم، اتنی تقریریں بند کرو ولیم جوزف۔
اور پھر میڈم سیلینا کی طرف رخ کیا۔ میڈم، اس میں برابر کا ہاتھ میرا ہے۔ اس کا چھوٹا سا آفس یہاں ایڈنبرا میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا بھی تو کریڈٹ بنتا ہے۔ اسکرین پر میڈم سیلینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نیل کبھی کریڈٹ لیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے انتھک محنت کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ صرف ولیم جوزف کے لیے۔ جب سے ولیم نے فیلڈ ریکارڈنگ شروع کی تھی تب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائے گا۔ نینسی یہی چاہتی تھی۔ وہی آوازیں جو کبھی اسے ڈراتی تھیں آج اس زندگی کی پہچان بن گئی تھیں۔ اس نے انہیں قید کرنے کے بجائے آزاد کر دیا۔ اب اس کا مقصد ان قدرتی آوازوں کو جنہیں وہ ریکارڈ کرتا تھا قدرتی میوزک میں ڈھالنے کا تھا۔ اس میوزک کو، اس ویڈیو کو ان بچوں اور ان روحوں تک پہنچانا چاہتا تھا جو تنہائی میں قید تھے، جو اس جیسی بیماری میں قید تھے، جو سو نہیں پاتے تھے۔ اور اس نے کر دکھایا۔ اس لڑکے نے نہ صرف ایک مکمل میوزک ویڈیو بنا لی ہے بلکہ میری مدد سے ایڈنبرا میں اپنی ایجنسی بھی کھول لی ہے۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دوڑ گئی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ جوزف کا بیٹا اپنے باپ کے سہارے کے بنا اپنی پہچان بنا رہا تھا، اور یہ سب نیل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس نے آدھا وقت اپنے کیفے میں گزارا، آدھا میری ایجنسی میں۔ تم اور کیا کیا کر سکتے ہو ولیم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگیں۔ جو آوازیں کبھی میرے زخم تھیں آج وہی میری طاقت ہیں۔ میں مصنوعی آوازیں تخلیق کر سکتا ہوں۔ میں قدرتی خاموشی کو بھی نغمہ بنا سکتا ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ نے مجھے کبھی نفسیاتی بچہ نہیں کہا، آپ نے مجھے آرٹسٹ کہا تھا۔ ولیم، تم نے مجھے فخر دیا ہے، انہوں نے قلم اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنے نوٹ بک پر قلم سے ہلکی سی لکیریں کھینچتی رہیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اٹھایا اور براہ راست ولیم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولیں، میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اسپتال صرف میرا نہیں ہے، مینجمنٹ کی ایک بڑی ٹیم ہے، اور ہر نئے پروجیکٹ کو ان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکیں، آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ لیکن مجھے یقین ہے یہ کام ہو کر رہے گا۔ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ سکون ہے جس کی تلاش مریضوں کو برسوں رہتی ہے۔ یہ محض قدرتی آوازوں کا میوزک نہیں، ایک تھراپی ہے۔ ہم جلد اس کو لانچ کریں گے اور اسے باضابطہ طور پر اسپتال کا حصہ بنا لیں گے۔ اور جیسے ولی کی برسوں کی تھکن کسی نے کندھوں سے اتار دی ہو، وہ یہی چاہتا تھا۔ اسی لیے میڈم سیلینا سے میٹنگ رکھی گئی تھی تاکہ اس کی ویڈیو کو اسپتال کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لبوں پر دھیما سا تبسم ابھرا۔ وہ آگے کو جھکا، کیمرے کے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، آپ نہیں جانتی یہ لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس کے لہجے میں دبے جذبات کی لرزش واضح تھی۔ نیل نے حسب عادت بڑبڑا کر کہا، تو پھر جشن کب منائیں؟ پلیز مجھے بتانا، میں اپنے کیفے کی اسپیشل کافی لے کر آؤں گا۔ وہ سب دھیرے سے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے ولیم، میں جلد تمہیں اطلاع دوں گی۔ فی الحال مجھے اجازت دو اور ویل ڈن بیٹے۔ یہ آخری لفظ نشان زدہ چہرے والے شخص کے دل میں گھل گیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نیل نے ہاتھ ہلا کر کال کا اختتام کیا۔ کمرے میں اب صرف کمپیوٹر کی مدھم روشنی اور اس کی بھاری سانسیں باقی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں، پھر آہستگی سے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ہلکی سی ہوا اندر گھسی اور ایک جانب رکھے چند کاغذوں کے کونے پھڑپھڑانے لگے۔ دروازے میں ایک لمبا سا سایہ ابھرا اور اگلے ہی لمحے کمرے کی روشنی میں وہ سایہ حقیقت بن گیا۔ یہ مراد تھا۔ اس کی موجودگی اتنی بھرپور تھی کہ کمرے کی فضا لمحے بھر کو تھم سی گئی۔ دروازے میں مراد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز روشنی اور ہلکی سی خفگی جھلک رہی تھی، جیسے برسوں کا حساب ایک ہی پل میں چکا دینے آیا ہو۔ تم یہاں ہو چھوٹے، اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولی نے بے نیازی سے رخ موڑا، ایئر بڈ اٹھا کر میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈنے سے پہلے سیدھا میرے پاس آ جاتے، آپ کو پتا تو ہوگا میں یہیں ملوں گا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔
مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ پا لینے کی چمک۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور کندھے جھٹک کر کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے بڑے ہوشیار نکلے تم، یہاں لاہور میں بیٹھے بیٹھے اڈمبرا میں اپنی ایجنسی کھول لی۔ ولی نے سر ذرا سا جھکایا اور پر اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی شدہ آدمی ہوں، کل کو اپنی بیوی اڈمبرا لے کر جاؤں گا تو وہاں اسے کیا کھلاؤں گا؟ صرف خواب؟ کام ضروری ہے بھائی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں کو پرکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ وہی تھا جسے وہ چھوٹا چھوٹا کہتا تھا۔ اتنی جلدی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بتاؤ فجر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ سنتے ہی ولی کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی سنجیدگی ابھری۔ مراد نے اس کا بازو کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں اب راہداری میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی تک وہ حواسوں میں لوٹ چکی ہوگی۔ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیں ایک اچھی خاصی رقم تیار رکھیں، میڈم آتی ہی ہوں گی۔ مراد نے چونک کر اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رئیس گروپ کا 50% شیئر ہے منار فیشنز میں، اور جب منار جل چکا ہے تو آدھی بھرپائی کرنا بھی رئیس گروپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بار وہ دینا ہوگا۔ مراد کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، رئیس ویسے بھی دے دے گا۔ ولی قدم روک کر سیدھا اس کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہری ہوئی تلخی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ ویسے لے لیں گی؟ وہ وہی لیں گی جو ان کا حق بنتا ہے، شاید آپ ابھی جانتے نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوبارہ چل پڑا، جبکہ مراد کو یہ جملہ پتنگے کی طرح چبھ گیا۔ اس نے خفگی سے ناک پھلایا اور غصے کو چھپاتے ہوئے تنک کر جواب دیا، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تم نہیں تھے، اسے سنبھالنے والا میں تھا، اور میں جانتا ہوں تب بھی وہ اتنی بڑی ڈرامے باز تھی، اللہ معاف کرے پوری رات سونے نہیں دیتی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا بڑی ہو کر ایسی بنے گی تو کچھ دم درود کروا لیتا۔ ولی کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بیگم کا اتنا خیال رکھا تھا میں نے، اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا اسے، اور آج دل کرتا ہے۔ وہ رک گیا۔ مراد نے تیز نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ آج بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آج بھی آپ کو عزیز ہے۔ بس یہ ایک جملہ مراد کے دل پر سیدھا لگا۔ اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے رخی کا غلاف اوڑھنے کی کوشش کی، مگر اندر کی لرزش اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ولی نے فرصت سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور ایک اور وار کیا۔ اچھا تو پھر بتائیں، کیا آپ کو برا نہیں لگتا جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ کیا وہ آج بھی آپ کے لیے وہی بچی نہیں ہے جسے آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ یہ جملہ مراد کی کمزور رگ پر جا لگا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا گیا، مگر فوراً لہجہ سخت کر لیا۔ بس ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اب بچی نہیں ہے، بلکہ زہریلی مکڑی بن چکی ہے، جو مجھے ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے پھر، چھوڑ دیتا ہوں اسے، ویسے بھی میں ان سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پلٹا اور سکون سے چل دیا، مگر مراد کا سکون برباد ہو گیا۔ 1 2 3 اور اگلے ہی لمحے مراد جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ چھوٹے، ایسا سوچنا بھی مت، اس کا نہ ہونے والا اڈاپٹیو باپ ابھی زندہ ہے، میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہنس دیا، اتنا بے ساختہ کہ مراد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پہلے مراد کو فجر رئیس کی نسبت سے عزیز تھی، مگر اب جب اسے پتا چل چکا تھا کہ وہ وہی بچی تھی جسے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، تو وہ اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ راہداری میں روشنی اور سائے کھیل رہے تھے۔ دونوں کے درمیان لفظوں کی ایک کشمکش ایک بار پھر رشتے کی ڈور کو کھینچ لائی تھی۔ تمہارا رشتہ تمہارے بھائی سے ٹھیک ہو گیا؟ رشتے کبھی مرتے نہیں، وہ صرف ضد اور خاموشی کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مراد خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک انکہی قبولیت کے آثار تھے۔ جبھی کبھی دشمنی کے لفظ بھی رشتے کی شدت کی گواہی ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دل سے جڑا ہو
وہ گردن دبانے پر بھی نہیں ٹوٹتا۔ لکس فیشنز کے سفید ماربل کی چمکتی راہداری میں خاموشی کا قبضہ تھا۔ بس ایک آواز، ٹک ٹک ٹک، سیاہ ہیلز کی گونج، ہر قدم میں غرور، ہر جنبش میں زہر، اور ہر حرکت میں وہ پورے اسراریت جو سانس روک دے۔ منار آ رہی تھی، لمبا سیاہ کوٹ پہنے، جس کی جھلک زمین پر بکھرتی جا رہی تھی۔ کھلے بال ہوا کو چیرتے ہوئے کندھوں پر گر رہے تھے۔ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کسی ایسے شکاری کی تھیں جو صدیوں سے شکار کھیل رہا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچی تو ایک جھٹکے سے وہ کھل گیا۔ شیشے کی ہلکی سی ٹکراہٹ کے ساتھ اندر سونیا سلطان کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی فائلز اور کافی کا مگ جیسے پل بھر میں بے معنی ہو گئے۔ اس کے چہرے پر موجود پرسکون نقاب ایک لمحے کو پھسل گیا۔ اس کا سکون منار کو دیکھتے ہی برباد ہو گیا۔ ہیلو سونیا، خیریت ہے؟ تم ملنا چاہتی تھیں؟ اس نے اندر آتے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ اتارا، کرسی پر ڈالا اور نرمی سے بیٹھ گئی، جیسے یہ جگہ اس کی ہے۔ سونیا کے ہاتھ کپ کپائے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ 5 سال سے وہ سورت کے کھیل میں قید تھی۔ اس کی ہر سانس، ہر فیصلہ، ہر لمحہ، سب منار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں منار۔ 5 سال تم نے جو کچھ کہا میں نے کیا، تمہارا ہر گندا کھیل کھیلا، تمہاری ہر سازش پوری کی، مگر اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھتیجے کو رہا کر دو۔ ہم پیرس جا رہے ہیں، ٹکٹس بک ہیں، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ منار چند لمحے بھویں سکیڑے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کا قہقہا ابھرا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی جیسے لرز گئیں۔ اور تم چاہتی ہو میں تم پر یقین کر لوں ایک لمحے میں؟ اگر تم نے دھوکہ دیا تو؟ سونیا کے چہرے پر سختی ابھری، آنکھوں میں برسوں کی قید، بلیک میلنگ اور زخموں کا غصہ جھلکنے لگا۔ وہ منار سے نفرت کرتی تھی، اورنگزیب خاندان سے بھی۔ ان کی وجہ سے اس کا باپ مارا گیا۔ وہ رئیس سے ہمیشہ مقابلے بازی کرتی رہی اور پھر ایک دن منار لوٹ آئی۔ کھیل بدل گیا۔ جس منار سے وہ نفرت کرتی تھی، وہ منار اس کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ بزنس وومن کی حیثیت سے اس کے چند سیاہ کارنامے تھے جنہیں منار نے بڑے سلیقے سے استعمال کیا، اور سونیا کی سب سے بڑی کمزوری شہرام تھا، اس کا بھتیجا، جو اب بھی منار کی قید میں تھا۔ 5 سال میں کبھی دھوکہ نہیں دیا میں نے، اب کیوں دوں گی؟ تم نے میری دنیا اجاڑی، میری کمپنی کے خلاف میرے ہی ہاتھوں وار کروائے۔ میں نے فجر کو تمہارے کہنے پر لکس میں جگہ دی، شہرام کے ذریعے پرائیویٹ کالز کروائیں، رئیس کو بچانے پر مجبور کرنے کے لیے فجر کا ایکسیڈنٹ تک کروایا۔ منار، ہر گیم تمہاری تھی، اور اب جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو مجھے رہائی کیوں نہیں دیتی؟ منار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، انگلیاں آپس میں الجھا کر غور سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری یہ نفرت بڑی خوبصورت ہے سونیا، یہی تو مجھے پسند ہے۔ تم جتنی نفرت کرتی ہو اتنی ہی وفاداری دکھاتی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسی عورتیں بھاگنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ سونیا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں بھاگ نہیں رہی، میں کھیل ختم کر رہی ہوں۔ میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ منار نے چشمہ اتارا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی سرخی جھلکی جیسے کسی ڈائن کی آنکھوں میں چمکتی ہے۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو بدلے میں کیا ہے؟ صرف تمہاری یقین دہانی۔ اس نے ابرو اٹھا کر سونیا کو دیکھا۔ یقین سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں جا رہی ہوں، تمہارے کھیل میں مزید حصہ نہیں لوں گی، میں تھک چکی ہوں۔ میرا بھتیجا ہی میری دنیا ہے، پلیز اسے رہا کر دو۔ منار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو سوچ کا سایہ ابھرا، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، مکڑی اپنے جال سے کبھی دور نہیں جاتی۔
چاہے تم پیرس چلی جاؤ یا دنیا کے آخری کنارے، یہ دھاگے ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتے رہیں گے۔ سونیا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ منار کا کہا کوئی عام دھمکی نہیں، اس عورت کی ہر بات، ہر جملہ حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر فی الوقت اسے رہائی مل رہی تھی، یہی کافی تھا۔ اگر میں یہ جال توڑ دوں؟ منار ہنس دی۔ جال توڑنے کی کوشش کرنے والے خود اس میں پھنس جاتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ 5 سال، اور تم آج بھی میرے سامنے بیٹھ کر رہائی مانگ رہی ہو۔ سونیا نے پل بھر کو آنکھیں بند کیں۔ وہ تھک چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی تھی، امید کی چمک۔ تمہیں یقین دلا رہی ہوں منار، چند دن میں چلی جاؤں گی، ٹکٹس میرے پاس ہیں، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ اس نے پھر سے دہرایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، ایک شکاری کی نگاہیں، ایک شکار کی مزاحمت۔ منار نے آخر کار آہستگی سے کہا، اچھا، دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے ذرا سا بھی قدم الٹا رکھا تو نہ پیرس بچے گا نہ تمہارا بھتیجا۔ سونیا نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا، میں دھوکہ نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے پھر، کافی تو پلاؤ۔ سونیا نے ضبط کرتے ہوئے انٹرکام پر کافی آرڈر کی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، کافی پیتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے سونیا کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سیاہ کوٹ کی جھلک پھر سے ہوا میں لہرائی۔ دروازہ کھلا اور واپس راہداری میں قدم رکھتی گئی۔ ٹک ٹک ٹک، ہیلز کی آوازیں پھر گونجنے لگیں۔ سونیا کرسی پر بیٹھی رہ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ 5 سال کا کھیل ختم ہو رہا تھا، مگر یہ آخری ملاقات تھی یا ایک نئے کھیل کی شروعات؟ اس سوال کا جواب شاید صرف منار کے پاس تھا۔ سونیا سلطان پیرس جا رہی تھی، مگر منار کے زہریلے دھاگے اس کے ساتھ اڑنے کے لیے تیار تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ لاہور کی ہوا میں اب بھی جلے ہوئے کپڑے، پگھلے ہوئے شیشوں اور رات میں چھپے خوابوں کی بو گھلی ہوئی تھی، مگر اس صبح فجر کے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک خاموش ٹھہری ہوئی روشنی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد دریا اپنی سطح پر واپس آ گیا ہو۔ منار فیشنز کی عمارت پر مرمت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ مزدوروں کی آوازیں، ہتھوڑوں کی ٹھک ٹھک اور اینٹوں کی سرسراہٹ ہر سمت سنائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنی بکھری سلطنت کو دوبارہ جڑتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ناقابل بیان خالی پن تھا۔ یہ خالی پن جلے ہوئے پتھروں یا گرے ہوئے شیلفوں کا نہیں تھا، یہ خالی پن رشتے کا تھا، خون کے اس رشتے کا جس نے اس کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے لوٹی تھی۔ منار فیشنز کے بالائی مرکزی ہال کی وہ جگہ جہاں کبھی شو روم ہوتا تھا اب ملبے میں دبی تھی، مگر اس نے وہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں اور دل ہی دل میں خود سے کہا تھا، ہاں، یہ میرا انجام نہیں، یہ صرف میرا امتحان ہے۔ اور اب وہ گھر کی بالائی منزل کے لاؤنج میں تھی۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ کے ساتھ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ نیچے لان میں باغبانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آسمان دھند میں لپٹا تھا۔ زندگی کے پیچھے چند سال اس کی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ رئیس کا چہرہ، منار کی پراسرار مسکراہٹ، ولی کی آنکھوں کا سکون، اور ان سب کے بیچ اس کی اپنی بقا کی جدوجہد۔ کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کتنی بار اس کے وجود پر وار ہوئے تھے، مگر وہ ہر بار بچ نکلی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ضد تھی، ایک زہریلی سی ہمت جو مرنے نہیں دیتی تھی، اور آج اسی ہمت نے اسے پھر زندہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ای میل نوٹیفیکیشن کی ایک نئی لائٹ چمکی۔ اس نے ان باکس کھولا، درجنوں پیغامات، رپورٹس، معاوضے کے کاغذات، مگر ایک نام پر انگلی تھم گئی، روحی۔ دل کی دھڑکن یکدم بدل گئی۔ وہ اپنے علاج کے لیے جا چکی تھی۔
فجر نے بے اختیار سر جھٹکا۔ شٹ! لبوں سے دھیما سا نکلا، جیسے دل سے نکلنے والی دھواں دار چیخ کو روک لیا گیا ہو۔ وہ منار میں اتنا الجھ گئی تھی کہ جانے سے پہلے روحی سے مل بھی نہ سکی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ روحی اس سے ملے بنا کیسے چلی گئی۔ بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ اس نے ای میل کھولی، ای میل جس کے سبجیکٹ میں گڈ بائی لکھا ہوا تھا۔ لفظوں نے جیسے اس کے سامنے کوئی نیا جال بننا شروع کر دیا۔ میں جا رہی ہوں، ہاں، اس بار آپ سے ملے بغیر۔ شاید اسی میں سکون ہے۔ کچھ ملاقاتیں دل کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیتی ہیں، اور میں اب مزید الجھنا نہیں چاہتی۔ آپ کو یقیناً برا لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں لوٹوں گی تو آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گی، کیونکہ میں وہ روحی نہیں رہوں گی جو آپ کو یاد ہے۔ میں بدل چکی ہوں گی، اور یہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ البتہ میں اپنا جار ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ہاں، وہی چھوٹی سی مکڑی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر ہم دونوں اسی مکڑی سے جڑے ہیں۔ وہ مکڑی میرا سایہ ہے، اور شاید آپ کا بھی۔ میں جلد لوٹوں گی، اور جب لوٹوں گی تو اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ خدا حافظ، روحی۔ فجر کی انگلیاں اسکرین پر ٹک گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ای میل کے آخری جملے نے جیسے فضا میں سردی پھیلا دی۔ اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گہری سانس لے کر اٹھی اور کھڑکی کے پار دیکھا۔ آسمان پر گہری دھند پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے شیشے پر سانس بھری ہو۔ نیچے لان میں ایک مکڑی اپنے جال پر چمکتی اوس میں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ البتہ فجر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک نئی سوچ اس کے اندر سر اٹھا چکی تھی۔ مکڑی اور جال، وہ جس جال میں اسے پھنسایا گیا تھا، اسے اب وہ جال توڑنا تھا۔ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر اب ہسبینڈ لکھا چمک رہا تھا، مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ یس میڈم، یہ ایک گارڈ تھا۔ صاحب یہیں ہیں یا چلے گئے؟ وہ اس سے ولی کا پوچھ رہی تھی جو منار میں ہی تھا، کام کروا رہا تھا۔ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے نکلے ہیں، کہہ رہے تھے جلد لوٹ آئیں گے۔ گارڈ نے اطلاع دی تو فجر نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ چائے کا کپ اب مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ کپ میز پر رکھا، فون بند کر دیا، اور جیسے ہی موبائل میز پر رکھنے کو مڑی، نگاہ غیر ارادی طور پر میز کے کنارے پر رکھی ایک بھوری فائل پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی اتر آئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اسے دی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر نیم جھکی فائل کھول چکی تھی۔ کاغذات کے درمیان جیسے کوئی سچائی دہک رہی تھی، وہی سچائی جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ منار فیشنز کا حقیقی پارٹنر وہ تھا۔ لفظ تیز چمکتی چھریوں کی طرح اس کے دماغ میں اتر گئے۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے کاغذوں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ذہن میں کوئی کلک ہوا۔ ایک تیز واضح دھماکہ خیز خیال، اگر رئیس گروپ حقیقی پارٹنر تھا تو منار فیشنز کی تباہی کا مالی نقصان اب صفدر یا صرف اس کا نہیں بلکہ رئیس گروپ کا بنتا تھا۔ یعنی قانوناً اور بزنس کے اصولوں کے مطابق رئیس گروپ کو ازالے کے طور پر 50% نقصان ادا کرنا تھا۔ بس فجر کی آنکھوں میں اچانک چمک لوٹ آئی۔ یہ صرف ایک مالی نکتہ نہیں تھا، یہ انصاف کا دروازہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے منار دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتی تھی، وہ کر سکتی تھی، لیکن جب اتنا پاورفل پارٹنر موجود تھا پھر خود اتنا بوجھ کیوں اٹھانا؟ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے رئیس سے بے اختیار شکوہ کر دیا تھا اور وہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا اور کرسی سے آہستہ سے اٹھی۔ چائے کے کپ کی بھاپ کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں اس کے عزم کی گرمی پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو مضبوطی سے باندھا۔ اس کی حرکات میں ایک ٹھہرا ہوا اعتماد تھا، جیسے کوئی ملکہ میدان جنگ سے پہلے اپنا تاج درست کر رہی ہو۔
پھر اس نے وارڈروب کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑی فجر ایک نئے روپ میں تھی۔ گہرے مرون رنگ کا سوٹ جس کی سلائیوں میں طاقت جھلک رہی تھی، ہلکی مگر نفیس جولری اور لبوں پر گہری لپسٹک کا ایک مضبوط سایہ۔ چہرے پر وہی وقار، وہی ضبط، مگر اب آنکھوں میں ایک نیا نور تھا، صرف انتقام کا نہیں بلکہ احساس حق کا۔ کوٹ شوز پہنے، اپنے چھوٹا سا اسٹائلش بیگ ہاتھ میں لیا اور آئینے میں خود کو ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرائی۔ اب دیکھتے ہیں مدر، جب منار فیشنز کی راکھ میں سے فجر دوبارہ اٹھے تو آپ سامنا کیسے کریں گی؟ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی گئی، ہر قدم کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر گونج بن کر بج رہی تھی، جیسے کوئی جنگی اعلان۔ دروازہ کھلا، باہر کی دھوپ نہیں تھی مگر اس کے چہرے پر زیادہ روشنی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور دروازہ بند ہو گیا۔ گاڑی آہستگی سے مین روڈ پر مڑی اور اس کی آنکھیں سیدھی ایک منزل پر ٹکی رہیں، رئیس گروپ، جہاں آج صرف حساب نہیں ہونے والا تھا بلکہ ایک پرانی سلطنت کی بنیاد دوبارہ رکھی جانے والی تھی۔ کہانی پھر سے حرکت میں آ گئی تھی، جال بننے والا بدل چکا تھا اور عنکبوت کی نئی پرت کھلنے والی تھی، کیونکہ بیگم اس بار جنگ نہیں چاہتی مگر اسے گھسیٹ لیا گیا تھا۔